सूरत यूसुफ सूरत नंबर 12 आयत नंबर 86 से दरस कुरान करीम का आगाज़ किया जा रहा है। क़ाल इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो अपनी परेशानियों और रंज की फ़रियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते। याक़ूब अलैहिस्सलाम नबी थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी थे, लेकिन बहैसियत इंसान के नबी को भी वही परेशानियां आती है आम लोग जिस परेशानी से गुज़रते हैं। औलाद की परेशानी, बीमारी है, घर के मसाइल हैं। ऐसा नहीं कि पैगंबर है तो उनके लिए अलग सिस्टम है और अलग है, नहीं। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही आती है जिससे आम इंसान महरूम है उससे, अल्लाह जिसका इंतखाब फरमा ले। बाकी रही परेशानियों में और मसाइल में घिरना और माली हालात के शिकार होना, इस तरह की चीज़ों में आम थे, यानी कि पैगंबर भी इसमें शामिल है। अब देखिए ना इस आयत को, अल्लाह ताला फरमाता व तवल्ला अन्हुम व क़ाल या असफ़ा अला यूसुफ व बियद्दत ऐनाहु मिनल हुस्न फहुव कज़ीम। फिर उनसे मुँह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ, उनकी आँखें बवजह रंजो गम की सफ़ेद हो चुकी थी और वह गम को दबाए हुए थे। क़ालू तल्लाहि तफ़्तउ तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकून हरज़न औ तकून मिनल हालिकीन। बेटों ने कहा, वल्लाह आप हमेशा यूसुफ की याद ही में लगे रहेंगे यहाँ तक कि घुल जाएं या ख़त्म हो जाएं, यानी हलाक हो जाएं। इस आयत करीमा में बहुत अजीम सबक है। जैसे कि अभी बतलाया कि याक़ूब अलैहिस्सलाम गम के मारे इतना रो रहे थे, इतनी परेशान हो रहे थे कि आँखें चली गई, आँख की बीनाई ख़त्म हो गई। तो यहाँ एक मसला ये हुआ कि फ़िज़िकली तौर पर, जिस्मानी तौर पर पैगंबर भी उन चीज़ों से गुज़रते हैं जिससे आम लोग गुज़रते हैं, और किसी गम और सदमा की वजह से इंसान के जो हैं कभी जिस्मानी हालात कमज़ोर हो जाते हैं, या आँख की रोशनी चली जाती है, या जो है सिमा सुनने की जो ताकत है उससे महरूम हो जाते हैं। कोई इंसान बहुत ज़्यादा गम करे किसी चीज़ पर, गम पे गम, या हादसात वाक़यात, या किसी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाना, यकीनन वो इंसान जो है उस सदमे की वजह से किसी बीमारी से घिर जाते हैं। और आपको देखिए ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सवाल करते हैं, पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला है, आप बूढ़े से नज़र आते हैं, आप बूढ़े बूढ़े लगते हैं। सवाल कौन कर रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। किससे सवाल कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। कहते हैं, अल्लाह के रसूल, आप बूढ़े से नज़र आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ऐ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया और अम्मा यतसाअलून और इज़ा शम्सु कुव्विरत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। तो कोई चीज़, चूँकि इन सूरतों में क़यामत की होलनाकी और जो है क़यामत के यहाँ क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन सवाल व जवाब करेगा, इंसानों का जो है इकट्ठा करेगा, ये सारी चीज़ें हैं, और पैगंबरों से सवाल होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो गए। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये आम चीज़ है, और इससे आम, जिस तरह से आम इंसान गुज़रते हैं, इसी तरह पैगंबर और रसूल भी इसी रास्ते से गुज़रते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, क़ाल इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। बेशक याक़ूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, अपनी शिकायत और हुज़्न और परेशानी की जो शिकायत कर रहे हैं वो किससे करते हैं? अल्लाह से। अभी कोई भी वाक़यात हो, कोई भी मुसीबतें हों, और हम उस रास्ते से अगर गुज़रें तो दूसरे के सामने शिकवा शिकायत करने के बजाय हमें चाहिए कि अल्लाह से शिकायत करें कि अल्लाह, मुझे ये परेशानी लायक हुई है, मैं इन परेशानियों में घिरा हुआ हूँ, मुब्तला हूँ,
اے اللہ تو ہی راستہ نکالنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطرب اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو سن سکے، ان کا علاج کر سکے، ان کی دعاؤں کو قبول کر سکے؟ یقیناً اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اپنے رب سے پکارو، مجھ سے مانگے میں انہیں دوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہو قریب، اور جب ہر پکارنے والے کی میں پکار کو سنتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے تو ہمیں جب کوئی پریشانی لاحق ہو تو کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے، وہی ہماری پریشانی کو جان سکتا ہے اور وہی ہمارا بہترین راستہ ہموار کر سکتا ہے یا اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف رجوع کریں، اور ادھر ادھر بھٹکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مزار وہ مزار، یہ درگاہ وہ درگاہ، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ صرف ایک اللہ کو پکارے مصیبت کے وقت، جہاں دوائی کام نہیں کر رہا ہو، جہاں دوست احباب کے پاس پیسے نہیں ہوں، اس وقت بھی چاہے ہو یا نہ ہو، اس وقت بھی اللہ ہی کو پکاریں۔ انشاءاللہ پریشانیوں کا حل اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی تعالیٰ پریشانیوں سے نکالنے والا ہے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ تلاش کرو، یوسف علیہ السلام کو کھوجو، تلاش کرو، کہیں نہ کہیں ملیں گے، وہ یقیناً موجود ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں کون؟ جو کافر ہوتے ہیں، جن کا یقین اور ایمان بلیو اللہ پر نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ پر یقین اور بلیو اور ایمان رکھنے والا آدمی ہے وہ کبھی آدمی مایوس نہیں ہو سکتا ہے۔ یقیناً وہ جان رہا ہے کہ میں 5 وقت کی صلاح پڑھتا ہوں، میں گناہ نہیں کرتا ہوں، میں حرام اور حلال کے بیچ میں تمیز کرتا ہوں، میں نے کسی کے حق نہیں لوٹے ہیں، تو یقین رکھی کہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا۔ کیا فرمایا؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہی ہوتے، مومن نہیں ہوتے۔ مومن کا تو رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ بھی ان کا بھی رب اللہ ہے، لیکن ان کا یقین اور وشواس اللہ پر نہیں ہے کہ وہ دے سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ حالانکہ بہت سے غیر مسلم بھی یہ مانتے ہیں کہ اوپر والا ہی کرنے والا، فیصلہ اوپر والا ہی کرتے ہیں، لیکن ایک مومن کا جو یقین اور ایمان ہوتا ہے وہ کافر سے کہیں اوپر ہوتا ہے، مشرکین سے کہیں اوپر ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے صرف نا امید وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلہ کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اس آیت میں بہت ہی گہرائی کی طرف لے کے گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب خون میں طاقت اور جسم میں طاقت ہونے کی وجہ سے اپنے بھائی کو پلاننگ کر رہا تھا کہ اس کو قتل کر دیں یا کسی کنویں میں ڈال دیں۔ بڑے بھائی نے کہا لے جا کے اس کو کنویں میں ڈال دو، مارنا ہی ہے تو اس کو کنویں میں ڈال دو، اور پاور میں تھے، 10 بھائی تھے، ایک طرف ہو گئے، اور ابھی اس وقت تیسری دفعہ وہ آ رہے ہیں مصر بادشاہ کے پاس، ملک کے پاس، کیونکہ کنعان، فلسطین اور عراق اور اردن کا جو علاقہ ہے وہ پورا بارڈر، وہاں سے آ رہے ہیں، کہاں؟ مصر کا سفر کر رہے ہیں، اور بادشاہ کے پاس پہلی دفعہ جب آئے تو خوب اونٹ بھر کر کے غلہ دیا، کھانے پینے کی چیزیں دی اور لے کے گئے۔ دوسری دفعہ جب آئے تو کہا کہ بھائی کو لے کے آنا، پھر لے کے آئے تو، اور اس میں اللہ رب العالمین نے تدبیر فرمائی تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا اور اس کے سامان میں کٹورا ڈال دیا، اور پھر معاملہ ہوا، اور پھر بادشاہ کے پاس یہ معاملہ پہنچا اور پھر اس کو روک لیا اور کہا جاؤ اپنے باپ سے کہنا یہ معاملہ ہے۔ پھر تیسری دفعہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان 10
बेटों को भेजा या 9 बेटों को, क्योंकि एक बिन्यामीन के साथ बड़ा भाई यहीं रुक गया था मिस्र में कि हम नहीं जाएंगे, वालिद साहब के पास क्या मुंह दिखाएंगे। और जब तीसरी दफ़ा आते हैं तो देखिए लाचार और बेबसी, देखिए यही लोग थे जो कल यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल रहे थे और डाल दिए और अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। और आज देखिए खस्ता हाली इस कदर हो चुकी है कि खैरात खाने पे तैयार है। तो आदमी को कभी दौलत पे घमंड नहीं करनी चाहिए, माल पर, इल्म पर, सेहत पर, ये सब चीज़ें अल्लाह की नेमत है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए इसमें इबरत है। क्या कहते हैं वो, फिर आते हैं सभी लोग। फिर जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो कहने लगे अजीज़। जब आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है और दूसरा उससे ऊपर हो तो बहुत अदब से पुकारते हैं, नहीं तो उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। ए अजीज़, हमको और हमारे ख़ानदान को दुख पहुँचाए, मस्सना व अहलना दुर्र वजीना बिबिज़ाअ, हम मामूली सी रकम लेके आए हैं, इससे तो वो पूरा गल्ला नहीं मिलेगा हमको मालूम है, लेकिन फिर भी ये पैसा ले करके हमें पूरा दीजिए। वजीना बिबिज़ाअतिन मुज़जातिन फ़अौफ़ि लना अल-कैला वतसद्दक़ अलैना, और हम पर सदका करें। इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन, और हम पर खैरात कीजिए, अल्लाह ताला खैरात करने वालों को बदला देता है। अब यहाँ एक और मसला, अगर अल्लाह ने कल आप फ़कीर थे, अल्लाह ने आपको गनी किया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीबों को दीजिए, सदका व खैरात कीजिए। ये नहीं कि ख़ानदानी लड़ाई को सामने रख करके उसका बदला लीजिए। ये इस्लाम की तालीम नहीं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। कल आपको लोगों ने तकलीफ़ दी है, सताया है, आज आप ऊपर हैं माली एतबार से, इल्मी एतबार से, तो जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग आपके इर्द गिर्द में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सदका व खैरात करें इनके ऊपर। और ये तासुब आप जहन में लेके ना चलें। बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ लिख करके विद्वान बड़े आलिम हो जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ एक चीज़ जो नहीं ख़त्म होती है वो क्या है, तासुब। क्या है? तासुब, ख़ानदानी तासुब लेकर के। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और इन तमाम ख़ानदानी तासुब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहिलियत की जितनी तासुब है मेरे पाँव तले है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ को ऊपर लाया, इस्लाम के कवानीन व ज़वाबित को ऊपर रखा और सिला रहमी को इख्तियार किया, भाईचारा को कायम किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये इस्लाम की तालीम है। हमें चाहिए कि अगर हम कभी फोकियत में हों, कभी ऊपर में हों, कभी बुलंदी में हों, तो गरीबों को सताना नहीं चाहिए, पड़ोसियों को सताना नहीं चाहिए, दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाता है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैन अन्नास, अय्याम उलट फेर होते हैं, यके बाद दीगरे आते हैं। आज कल गरीब थे, आज अमीर हो गए, लेकिन ये भी याद रखें कि फिर उसी जगह पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, उसी के कंट्रोल में है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर कौन है? सिर्फ अल्लाह है। तो ये सूरत, ये आयतें, ये नसीहतें, ये हम सब के लिए है, ये किसी एक ख़ास के लिए नहीं, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नसीहत ये तमाम लोगों के लिए रखा है कि इस कुरान से नसीहत पढ़ें, नसीहत हासिल करें। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीही इज़ अंतुम जाहिलून। अब यहाँ से एक उनके यहाँ जो जहन पे एक पर्दा लगा हुआ था, कौन है, ये सवाल, ये जवाब, बादशाह की जो प्याला चोरी हो जाना, ये सारे वाक़यात होना, बार बार फिर अपने बाप के पास जाना फिर आना। यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अब क़ाल, देख रहा कि बहुत लाचार हो गए मेरे भाई सामने, अब इसका लाचारी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। देखिए जब देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई लोग, ए अज़ीज़ मिस्र, अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नवाजा है, आप यहाँ के बादशाह हैं और हम फ़कीर लोग आपके दरबार पे आए हैं, आपकी जगह पे आए हैं और आप सबको देते हैं, हमें भी मेरे पास मामूली पूंजी हमारे पास है, आप इसको ले करके हमें पूरा पूरा दे दें और हमारे पर खैरात करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन खैरात करने वालों को बदला देता है, अजीम बदला देता है। जब देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कि ये भाई हमारे लोग परेशान हैं, इस कदर अपने घर का हवाला दे रहे हैं कि हमारे बाप बूढ़े हो चुके, उनकी आँख की रोशनी चली गई, वो परेशान हैं अपने बाल बच्चों के लिए, उनका एक बेटा गायब हो गया, किधर चला गया, एक बेटा को बादशाह ने आपने रख लिया है, बिल्कुल लाचार हैं हम लोग और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कहा अब इससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। देखिए क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या किया है।
بہت اہم سوال تھا۔ اب یوسف کے بارے میں بادشاہ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یوسف کو تو ہم لوگوں نے کہاں کنعان کے کنویں میں ہم نے ڈالا ہے، یہاں یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یوسف کے بارے میں تم نے کیا کیا نہیں معلوم ہے؟ یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا۔ نادانی کہا، یہ نہیں کہا اذ انتم ظالمون، نہیں کہا اذ انتم جاہلون، جہالت میں، نادانی میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم کو، تم نے وہ کام انجام دیا ہے۔ قالوا اانک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انہوں نے کہا کیا واقعی تو ہی یوسف علیہ السلام ہے؟ سبحان اللہ، جواب دیا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اس آیت کریمہ میں صرف رونے کا من کرتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ انہو من یتقی ویصبر، پہلے تو کہا کہ میں ہی یوسف ہوں، بھائی بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہا میں ہی یوسف ہوں، تو اب کوئی چارہ نہیں سوائے سر جھکانے کے۔ کیا ہو گیا؟ یہ یہاں کا بادشاہ، یہ میرا بھائی اس مقام پر پہنچ چکا ہے، یہ وہی ہے جس کو ہم نے مارا ہے، کنویں میں ڈالا تھا۔ یا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں دیکھیے سبحان اللہ، یہاں سب کے لیے عبرت ہے، عبرت، بہت عبرت، غور کیجیے اس آیت پر۔ انہو من یتقی، کیا کہتے ہیں؟ قد من اللہ علینا، یہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، بھلائی کیا ہے۔ انہو من یتقی ویصبر، بس جو بھی شخص، یہ نہیں کہا کہ بس میں ہی، یہ خاص یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں کہا، انہو من یتقی ویصبر، جو بھی شخص اللہ سے ڈرے اور صبر کرے۔ کام آپ اچھا کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان پر نقصان ہوتے جا رہا، مشاکل پہ مشاکل آئے چلے جا رہے ہیں، گھبرانا نہیں۔ انہو من یتقی ویصبر، اللہ اکبر، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ نے نمازیں پڑھی ہے، آپ اللہ کو بار بار پکارتے ہیں، رات میں اٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کر لیا ہے، آپ نے اپنا کام انجام دے دیا ہے، آپ حلال طریقے سے دعا کر رہے ہیں، دعا قبول ہوگی۔ اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ جب بھی میرے بندے مجھ کو پکاریں گے میں ان کی دعا رد نہیں کر سکتا، میں ان کی دعائیں قبول کروں گا، لیکن ہاں جو مانگ رہا ہے وہی دے دوں گا، یا ان کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دوں گا، یا کوئی مصیبتیں ان کے آنے والی اسے ٹال دوں گا، یا تو اللہ تعالیٰ اجر آخرت میں آپ کا اجر باقی رکھے گا، یا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز آپ کو دے دے۔ آپ مانگ رہے تھے کچھ اور، اللہ آپ کو اور بہتر دینا چاہ رہا تھا، تو کون سا بہتر ہے، جو اللہ دینا چاہ رہا ہے یا جو آپ مانگنا چاہ رہے ہیں؟ جو اللہ دینا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی دعا سے الگ نہیں ہونا چاہیے، دعا خوب خوب کیجئے۔ آپ سفر میں ہیں تو دعا کیجئے، بین الاذان والاقامہ میں آپ دعا کیجئے، آپ طواف کے وقت دعا کیجئے، آپ سعی کے وقت دعا کیجئے، آپ رمضان میں روزے کی حالت میں ہیں آپ دعا کیجئے۔ دعاؤں کی جو قبولیت کے جو اوقات ہے آپ اس میں دعا کیجئے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی۔ اور یہ نہیں سوچے کہ جو میں مانگ رہا تھا وہ ملا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دے گا، اور یہ دنیا ہے عارضی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر اس وقت دے گا جب آدمی نفسی کے عالم میں ہوں گے، جب آدمی پریشان ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم دو گے اللہ کے ہاں اس سے بہتر ہائی کوالٹی کے تمہیں ملے گا، تمہیں اور بڑھا کر کے اس کا اجر و مقام اللہ آپ کو دے گا۔ یہ دنیا میں آپ مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کو آخرت میں دے گا، کون سا بہتر ہے؟ آخرت میں جب سب پریشان ہوں گے اس وقت اللہ آپ کو دے گا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ قرآن میں اللہ نے گارنٹی دی ہے، جب بھی میرے بندے پکارتے ہیں میں ان کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جو یوسف علیہ السلام نے یہاں کہا انہو من یتقی ویصبر، جو آدمی اللہ سے ڈرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ کرتے رہیے اعمال اور آپ اللہ سے مدد، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نماز پڑھیے، صبر کیجیے۔ یعقوب علیہ السلام نے بہت لمبے عرصے تک صبر کیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ تو میرے بھائی، صبر ایک مومن کا ایک سمجھے ایک عظیم ہتھیار ہے کہ ایک ہی چارہ ہمارے پاس بچ جاتا ہے کہ صبر کیجیے، کہ اللہ نے جو ہمارے حق میں لکھا تھا قدر اللہ ما شاء فعل، وہی ہوا جو اللہ نے لکھا تھا، جو چاہا وہی ہوا، بس اس میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو جرم کیا تھا، جو گناہ کیے تھے، جو تکلیفیں دی تھی، اعتراف کر رہے ہیں کہ یقیناً ہم ہی لوگ خطا کار تھے، ہم بھائی لوگ گنہگار تھے، ہم نے آپ کے اوپر ظلم کیا تھا، لیکن کیا کہا اللہ نے آپ کو بہت اونچا اٹھایا، اللہ نے آپ کو بہت عظیم مقام دیا، اللہ نے آپ کو برتری ہم پر دی، فوقیت دی، اللہ نے آپ کا مقام اور مرتبہ ہم سے کہیں اوپر کر دیا۔ ہمیں گنہگار لوگ تھے، ہم نادانی میں، جہالت میں آپ کے ساتھ جو کام کیا ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ لقد قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ جب دیکھا کہ ہمارے بھائی مایوسی کے عالم میں ہیں اور گناہوں کا اعتراف کرتے جا رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں برتری دی ہے، اللہ نے ہمیں فوقیت دی ہے، اللہ نے ہمیں عظیم مقام اور مرتبہ دیا ہے، تو ہمیں اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ دوسرا ہوتا تو ایک روم میں گھساتے اور ہاتھ پاؤں پہلے توڑ دیتے، بعد میں فیصلہ ہوگا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے پہلے یہ بتاؤ، جاؤ سب کو بلا کے لاؤ علاقے کے لوگ، کتنے تمہارے پاس پیسے ہم دیکھ لیتے۔ نہیں کہا، حتیٰ کہ اس کو جھڑکا بھی نہیں، حالانکہ اس کو ذلیل بھی نہیں کیا اپنے سامنے۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا نادانی میں کیا کیا تھا؟ کہا کہ آپ ہی یوسف ہے، کہا میں ہی یوسف ہوں، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا، کس لیے؟ میں نے صبر کیا۔ اس خاتون نے، عزیز مصر کی بیوی نے زنا کی تہمت لگائی تو وہاں سے جیل چلے گئے اور جیل میں تقریباً 8-9 سال تک وہاں رہے، اور پھر وہاں سے بادشاہ نے طلب کیا اور جا کر کے واپس نکلے تو کہا جاؤ، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، آج تم پر کوئی الزام نہیں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اور یہی جملہ اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن آپ نے سرداران قریش سے کہا تھا، کفار مکہ سے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس دن مکہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں بیت اللہ کی چابی آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں اور مسلمان شان کے ساتھ اس مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور بوتیں 360 بوت رکھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمان سے اس کو ٹھوکتے ہوئے آگے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت پڑھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل پیٹ پھیر گیا۔ باطل آتا ہی ہے پیٹ پھیرنے کے لیے، باطل میں دم کہاں رہتا ہے کہ وہ حق کا مقابلہ کر سکے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرداران قریش، بڑے بڑے لوگ، کہا آج تو ہم سے اللہ کے رسول بدلہ لے لیں گے، آج ہمارا ہاتھ پاؤں توڑ کے رکھ دیں گے، آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا نہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا آج بدلے کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے، آج تسامح کا دن ہے، آج معاف کر دینے کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی قرآن مجید کی اسی آیت کو پڑھا اور کہا میں وہی آیت کی آج تلاوت کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم،
جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر آپ طاقت میں ہوں اور اگر کوئی آدمی مجبور ہو کہ اس قدر مجبور اللہ چار ہو چکا ہے کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تو معاف کر دو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قاتل کو معاف کر دیتے ہیں کہ جاؤ ہم تم سے پیسہ نہیں لینا چاہتے ہیں، ہم تم سے 5 لاکھ ریال نہیں لینا چاہتے ہیں، 10 لاکھ ریال نہیں لینا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ میں ٹرک بھر کے میں تمہیں پیسہ دے رہا ہوں، لے لو اور معاف کر دو، بولا کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، میں للہ فی اللہ، جاؤ میں معاف کر دیتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اسلام میں معافی کا بہت عظیم مقام ہے۔ تو اگر ایسے مراحل آئیں تو معاف کر دیا کیجئے، اس کا بدلہ مت لیجئے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں، اور آ جائیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں، اور آ جائیں اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ، مصر آ جاؤ، بادشاہ کے پاس آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو۔ یہ کس کا قول ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قول ہے کہ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے، آگے والی آیت ہے، مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو۔ وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنی اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اس میں کہا گیا کہ ہو سکتا ہے ان کے پوتے نے کہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے کوئی بھائی ہوں جو اس جگہ پہ پہلے پہنچے ہوں اور ان کا یہ قول ہو۔ قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ ان 2-3 آیتوں میں بہت عظیم بات کی طرف اشارہ کی گئی ہے۔ پہلی تو یہ کہ آدمی جب بہت اونچائی پر ہو جائے تو تعصب نہ رکھے، بلکہ خاندان کے لوگوں کو بلائے، اٹھنا بیٹھنا کرے، اور قریبی رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو بلا لے، یہ نہیں کہ اس کو پرانی حالت میں اس کو رہنے دیں، مجبور، لاچار، بے بس کی حالت میں۔ اللہ نے آپ کو روپیہ پیسہ دیا ہے، آپ خوشحال ہیں، اچھے سے کما کھا رہے ہیں، تو والدین کو بلا لیجئے۔ بھائی مجبور ہے تو ان کو اس مقام پر لے کے آئیے، یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ کہا کہ اگر تم مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، جب یوسف علیہ السلام کو کنعان کے کنویں میں، گاؤں کے کنویں میں ڈالا، تب یوسف علیہ السلام نہیں کہہ رہے تھے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب کہاں مصر چلے گئے اور وہاں سے وہ قافلہ، ان کے بھائیوں کا قافلہ کہ جاؤ یہ کپڑا میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، انہیں بینائی آ جائے گی، دیکھنے لگیں گے، تب وہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یقیناً خوشبو ان کی پہنچ رہی ہے۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا آپ سٹھیا گئے ہیں کیا؟ جو من میں آتا ہے وہ بکتے رہتے ہیں، یہ کیا؟ اتنے عرصے گزر گئے، اتنے آج تک اس کا صدمہ آپ کو لگا ہوا ہے، بھولتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا کہا؟ وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں، بس کہے جا رہے ہیں، اسی کو یاد کرتے، ہم لوگ بیٹا نہیں ہیں آپ کے، ہم لوگ آپ کے قریبی نہیں ہیں، ہم لوگ بھی تو خدمت کرتے ہیں، آپ صرف یوسف ہی کے اس میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، یہی قمیص جب ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا پھاڑ چڑ کر کے لایا یا خون لت پت کر کے لایا، بھیڑ کے خون یا جانور کے خون میں لت پت کر کے لے کے آیا، تو وہی قمیص بن گئی یعقوب علیہ السلام کے لیے مصیبت، اور روتے رہے، ان کی بینائی چلی گئی۔ اور یہی قمیص جب
کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے اس کی قمیص پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں، عورت جھوٹی ہے۔ گواہی دینے والے نے گواہی دی، فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیا، تو اس بات پر پہنچے کہ یوسف سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے، عزیز مصر کی بیوی جھوٹی ہے۔ تو یہ کپڑا اور یہ قمیص گواہی دی اس وقت۔ ایک قمیص سے ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی یعقوب علیہ السلام کی، اور یہی قمیص جو ہے گواہی بن گئی اس کے جو ہے کامیابی کے لیے، اس زنا کی جو تہمت لگائی گئی اس کی شہادت کے لیے، گواہی کے لیے، یہ یوسف علیہ السلام کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اور یہی قمیص پھر یعقوب علیہ السلام کی جو روشنی گئی تھی، یہی کہا کہ لے جا کے اب میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دو، روشنی آ جائے گی۔ تو قمیص اور کپڑے اور لباس بہت عظیم نعمت ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ نعمتیں جب ملے تو آپ اس کا استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، اللہ نے کسی کو انعام کیا ہے، تو اس کے اثر نمودار ہونی چاہیے، ان کے چہرے پہ یہ موجود ہو، دکھے، کپڑے، کھانا پینا دکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی گھسیٹ کر کے اپنے لباس کو چلے، یا کسی کے اوپر فوقیت ثابت کرنے کے لیے ایسے لباس پہنے، تو یہ تکبر ہے میرے بھائی۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کے مطابق وہ آدمی لباس پہنتے ہیں تو وہ تکبر نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن آدم کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب ننگے تھے، میں نے تم کو کپڑا دیا ہے، میں نے تم کو کپڑا پہنایا ہے، اور جب تمہیں کپڑے کی ضرورت ہو تم مجھ سے کپڑے طلب کرو، میں ہی تمہیں کپڑا دوں گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی لباس نہیں دے سکتا ہے۔ لباس ایک پردہ پوشی کے لیے بہت عظیم چیز ہے، اس لیے اللہ سے ہی کپڑے مانگیں، اور اللہ نے جو کپڑے دیے ہیں اس کا استعمال کریں میرے بھائی۔ تو قمیص یہاں 3 جگہ پر استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، جو عظیم واقعہ کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے کپڑے کو آپ اپنے کپڑے کو بہتر بنائیں اور فالتو کپڑے کا استعمال نہ کریں، بلکہ اب اس کپڑے سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے، ان کے جو ہے شعار، کپڑے سے لوگ پہچان لیتے ہیں یہ فلاں شیخ ہے، فلاں آدمی ہے، یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے آپ بہتر کپڑے استعمال کریں، اور کپڑوں میں سفید کپڑا سب سے بہتر کپڑا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹوں نے کہا اب تو معاملہ حل ہو گیا، اب ہماری جو غلطیاں تھیں اور ہم نے جو آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کیا اور سب معاملہ سامنے آ گیا، اب ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹو انشاءاللہ میں معاف کر دوں گا تمہاری گناہوں کو، تھوڑا رکو میں معاف کر دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جس پر ظلم ہوا ہے اس نے معاف کیا ہے یا نہیں، دوسرا کوئی خاندان کا آدمی معاف نہیں کر سکتا۔ بھائی آپ نے کسی کی زمین ہڑپی ہے اور جا کے بیت اللہ میں کہیں گے اللہ معاف کر دے، پہلے آپ نے جو زمین اس کی ہڑپی ہے، حقوق جو جس کو ضائع کیے ہیں پہلے لٹاؤ، پھر معافی مانگو، اور پھر اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ سارا مال ہڑپ لیا ہے اور جا کے بیت اللہ میں دعا کرتے ہیں اللہ معاف کر دو، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر یوسف علیہ السلام نے جس پر ظلم ہوا ہے اس نے معاف کیا ہے یا نہیں، رک جاؤ میں معاف کر دوں گا۔ بہرحال قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ،
وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں داخل ہو جاؤ، مصر میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بیٹا عظیم مقام پر پہنچا تو اپنے والدین کو ضائع نہیں کیا، اپنے والدین کو ایسے نہیں رکھا، مایوس نہیں رکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے الحمدللہ آپ سبھی لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور آپ بیت اللہ کے قریب میں رہتے ہیں۔ یہاں سے آپ جائیں، صبح جائیں تو شام تک پہنچ جائیں اور شام کو نکلیں تو صبح ہوتے ہوتے آپ مسجد حرام پہنچ جائیں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ضرور اپنے والدین کو آپ عمرہ کرائیں، حج کرائیں۔ یہی ساری چیزیں آپ کی نیکیاں رہ جائے گی اور باقی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہونے والی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والی ہے۔ اسی لیے ایسے اعمال کریں، ایسے کام کریں میرے بھائی جو اجر و ثواب کے کام ہوں۔ ایسے کام میں اپنے مال کو ضائع نہ کریں جو آپ کا کوئی بہتر رزلٹ نکلنے والا نہ ہو، بلکہ آپ اونچے مقام پر پہنچے، مملکت سعودی عرب تک پہنچے تو آپ اپنے والدین کو ضرور عمرہ اور حج کرائیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام وہاں کا بادشاہ بنے، مصر کا بادشاہ بن گئے تو کہا آؤ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، سب کو لے کے آ جاؤ، خاندان کے سبھی لوگوں کو لے کے آؤ۔ اور وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، امن و امان کے ساتھ مصر میں داخل ہو جاؤ۔ استقبال کرتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو اور کہتے ہیں کہ آپ آئیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ امن والی بستی ہے، یہ امن والی سٹی ہے، یہ امن والا شہر ہے، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یہاں خوشحالی ہے، یہاں ہریالی ہے، یہاں ساری چیزیں موجود ہے، اس لیے آپ کو گھبرانا نہیں۔ جس طرح مال کے لیے گھبرا رہے تھے، جس طرح ہمارے بھائی در بدر بھٹک رہے تھے مال کے لیے، اسی طرح آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس میں بھی ایک نصیحت ہے، عبرت ہے کہ تھوڑا تھوڑا پیسے بچا کر کے اپنے والدین کو حج اور عمرہ کرائیں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام جو بادشاہ کا، جو ملک کا جو کرسی تھی، جو تخت تھا جس پر بیٹھا کرتے تھے، اپنے والدین کو اوپر بٹھایا، کہا یہ مقام ہے جہاں میں پہنچاؤں اور یہ آپ کو میں پہنچانے کی کوشش کیا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کیا کہا؟ تب کہا ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جس میں آپ نے کہا تھا میرے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے والد صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج و چاند اور 11 ستارے میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کسی کو یہ خواب نہیں بتانا۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، جان گئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عظیم مقام دے گا۔ اور یہاں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے والد صاحب یہی وہ خواب تھا جو میں نے بچپن میں 8-9 سال کی عمر میں نے دیکھا تھا، جو خواب کنعان کی بستی میں، علاقے میں جو میں نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر مصر کی سرزمین پر پوری ہو رہی ہے۔ کیا کہا؟ اور سجدے میں گر گئے سب بھائی جو مجبور لاچار ہو کے آئے تھے۔ کہا یوسف علیہ السلام اتنے عظیم مقام پر پہنچ گئے ہیں، سب گر گئے۔ ان کے والدین بھی یوسف کا سجدہ کیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کیا سجدہ کرنا جائز ہے؟ ہاں، اس زمانے میں یا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے الاؤ کیا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا تمام فرشتوں کو اور تمام لوگوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یقیناً یہ اس وقت کے لیے خاص تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کسی انسان کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی شخص کے لیے سجدہ کرنا
حرام قرار دیا ہے۔ اسلام میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، کوئی شخص آیا تو اس کے پاؤں میں گر گئے، نعوذ باللہ، یہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ اس لیے اسلام میں سب برابر ہے انسان ہونے کے ناطے، اور سجدہ کے لائق صرف رب العالمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاذ بن جبل آئے اور کہا کہ رسول، میں نے دیکھا ملک شام میں جب گیا تھا تو وہاں لوگ اپنے پادریوں کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے رہنماؤں کو اور ان کے علماء کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی، ہم لوگ آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کے سوا سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر یہ جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے، ان خواتین کے لیے، ان عورتوں کو حکم دیتے کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کریں، لیکن یہ بھی منع کر دیا گیا کیونکہ شوہر کا درجہ بہت عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہی وہ خواب کی تعبیر ہے، انٹرپریٹیشن آف ڈریم، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ جو سجدہ کر رہے، ماں باپ سجدہ کیے اور بھائی لوگ سجدہ کیے، یہی اس خواب کی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور یوسف علیہ السلام کو عظیم مقام اور مرتبے پر فائز کرے گا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، پھر کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا۔ کس تدبیر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلوایا، اللہ نے علم دیا، اس علم کی وجہ سے بادشاہ کو اس کی ضرورت پڑی، اس خواب کی تعبیر بتانے کی، انٹرپریٹیشن آف ڈریم کی ضرورت پڑی، تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی یہ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا ہے، اس لیے کہ جیل خانے میں دو ساتھیوں کا سوال کا جواب یوسف علیہ السلام نے اس قید خانے میں دیا تھا، اور وہی قیدی جا کر کے بادشاہ کو بتایا کہ اس پورے علاقے میں، مصر میں، اس کا جواب دینے والا سوائے یوسف علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو ایسا اچھا انسان جو علم و فضل کے اس مقام پر پہنچاؤ، وہ جیل خانے کے لائق نہیں ہے، بادشاہ کا وہ قریبی آدمی بنے گا، ہم اس کو اپنا جانشین بنائیں گے، ہم ان کو اپنا صدر بنائیں گے، ہم ان کو وزارت عطا کریں گے۔ ان کو لے کے آیا، اور پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ نے سبیل پیدا کیا، اس کی راہیں ہموار کی، اور یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے کے آیا۔ یہاں وہ واقعہ پیش نہیں کیا جو ان کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان اگر کوئی برائی میں اگر آپ کو تہمت لگا دے اگر کسی نے، تو اس کو بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں گنہگار تھا، میں چور تھا، میں ڈاکو تھا، میں فلاں تھا، اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ بھائی، اللہ نے آپ کی برائی کو چھپا کے رکھا ہے۔ ڈگر ڈگر، نگر نگر، محلے محلے، مسجد میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ میں چور تھا، ڈکیت تھا، ڈاکو تھا؟ اللہ نے آپ کی اس برائی کو چھپا کر کے رکھا ہے، اسلام میں چھپا دیا ہے تو چھپا رہنے دو، کیا ضروری ہے سب کے سامنے بیان کرو؟ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے واقعہ بیان نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ حادثہ پیش آیا تھا، میں ایک آدمی کے گھر میں غلام تھا اور ان کی بیوی نے مجھے اکسانے کی کوشش کی، اور پھر یہاں تک یہ واقعہ پیش آیا کہ میں جیل خانے میں 8-9 سال تک رہا، اس کا ذکر نہیں کیا۔ کیا دو چیز ذکر کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے کے آیا۔ آپ لوگ کس علاقے میں تھے؟ کھانے پینے کی چیزیں نہیں، اور دیکھیے یہاں اللہ نے کتنا انعام و اکرام کیا ہے ہمارے اوپر۔ یہ ساری چیزیں کیا اللہ کا انعام نہیں ہے؟ کیا اللہ کا احسان نہیں ہے؟ کیا اللہ کا فضل اور کرم نہیں ہے؟ کہ آپ کس دیہات میں رہتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دیہاتی کے لوگ سخت ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ دیہاتی کے لوگ سخت ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جفا، دیہات کے لوگ سخت ہوتے ہیں، جو چیز ان کے پاس ہے وہی ان کی دولت اور وہی اس کی پونجی ہے۔
وہ لوگ ہمیشہ نگرانی میں رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا پہن رہے ہیں، وہ کیا خرید رہے ہیں، موٹر سائیکل میں چل رہے ہیں، کل تو ان کے پاس سائیکل نہیں تھی، آج موٹر سائیکل آ گئی، اور کل کار خریدنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ پیسے کدھر سے آ رہے ہیں؟ حرام سے آ رہے ہیں، حلال سے آ رہے ہیں۔ یہ دیہاتی لوگ جو ہیں سخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ دیہاتی لوگ سخت ہوتے ہیں، اور شہری لوگ کی تعریف کی گئی کہ وہ لوگ جو ہیں نرم دل والے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہاں یوسف علیہ السلام نے کہا کیا اللہ کا یہ احسان نہیں کہ آپ دیہاتوں میں تھے؟ اللہ نے آپ کو شہر میں لے کے آیا۔ اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے کے آیا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھے اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ یہاں ججمنٹ سنایا، ساری تدبیریں کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کنواں سے ڈال کر پروسیس بنایا، پھر اس گھر میں گئے، پھر وہاں سے جیل گئے، پھر جیل سے وزارہ دی گئی، پھر وہاں سے بادشاہ بنائے گئے۔ کیا اللہ کی تدبیر کے بغیر ممکن ہے؟ یقیناً ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری تدبیر کرنے والا اللہ رب العالمین تنہا ہے، اس کے اس تدبیر کرنے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان لکم عدو مبین، انسان دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ جب موقع ملے گا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے جب کوئی ایسے گناہ کے کام ہو جائے تو شیطان کی طرف نسبت کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو مار دیا، ایک مکہ مارا، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، اس نے نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے مارا، کہا یہ شیطان کا عمل تھا، شیطان نے کروایا۔ اسی لیے جب کوئی برائی ہو تو شیطان کی طرف نسبت کی جائے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم اپنے بھائی سب خوشحال ٹھیک تھے، کھا پی رہے تھے، ماں باپ کے پاس موجود تھے، یہ شیطان آ کر کے یہ معاملہ پیش کیا، بھائی بھائی میں لڑا دیا، اور یہاں تک اس قدر لڑا دیا کہ اس کو قتل کرنے پر مجبور ہو گئے، اس کو کنویں میں لے جا کے ڈال کے پھینک کے آ گئے۔ تو یہ کون کرایا؟ کہا کیا کہا یوسف علیہ السلام نے ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، یہ جو کام کرایا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ آخری آیت اور بات ختم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ کتنی عظیم آیت ہے، کتنی پیاری آیت ہے۔ اس آیت کو آپ ضرور دعا کے طور پر استعمال کریں۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا۔ رب قد آتیتنی من الملک، یہاں نہیں کہا یہ میری کوشش تھی۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ تو میں نے کمایا، یہ تو میری سوچ ہے، یہ تو میری تدبیر ہے، یہ تو میں نے کیا ہے، یہ تو میری تدبیر کی وجہ سے یہ ہوا۔ میرے بھائی اچھے اعمال کو اللہ کی طرف پھیرے کہ ھذا فضل من اللہ، توفیق من اللہ، اللہ کے فضل سے حاصل ہوا، اللہ کے کرم سے حاصل ہوا۔ اولاد جب دے رہا ہے تب کہتا ہے یہ پیر کا کرم ہے، بزرگ کا کرم ہے، اور جب اولاد بیمار ہو جاتی ہے اور مر جاتی ہے اولادیں تو کہتے ہیں اللہ نے اٹھا لیا۔ جب دے رہا تھا تو پیر کا نام لیا، اور جب دنیا سے چلے گئے تو کس کا نام لیا؟ اللہ کا نام لیا۔ بڑا پیارا بیٹا تھا میرا، اللہ نے لے لیا۔ اور جب دیا تھا تو بکرا ذبح کر رہا تھا پیر کے نام سے نہیں۔ طریقہ یہ ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اے اللہ تو نے ہی یہ ملک دیا، میں پہلے وزیر بنا، وزیر خزانہ بنا، اور پھر اللہ نے اس رفتاری کے ساتھ آگے بڑھایا کہ وہ ملک کا بادشاہ، عظیم مصر کے اس جگہ کا بادشاہ اللہ نے بنایا۔ تو نہیں کہا یہ میری کوشش سے ہوئی یا میں اس لائق تھا کہ اللہ نے مجھے دیا، کہا نہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے اللہ جو تو نے مجھے ایک علم دیا جو تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر بتانے والا بنا کر کے جو مجھے بھیجا تھا، بہت کام آیا اللہ۔
مجھے تو نے اسی تعویل احادیث کی وجہ سے میں جیل سے نکلا اور اس مقام پر بادشاہ نے مجھے بلایا اور یہاں پر لایا۔ اے اللہ تیرا فضل ہے اور تو نے ہی مجھے تعویل الاحادیث، انٹرپریٹیشن آف ڈریم کی جو ایجوکیشن تو نے تعلیم دی تھی، یہی اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ پھر کہتے ہیں فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے تخلیق کرنے والے، پیدا کرنے والے رب العالمین، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور دوست اور کارساز ہے۔ اے اللہ تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے اور آخرت میں بھی تو ہی ولی رہے گا۔ یہاں نہیں کہ کسی پیر کے ہم مرید بن گئے اور آخرت میں ہم کسی کے جو ہے وہاں بھی دامن تھام لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ اب تک جو کامیابی ملی ہے وہ بھی تیرا فضل و کرم ہے، اور جو کامیابی آخرت کی ملے گی وہ اللہ تیرا ہی فضل اور کرم ہوگا۔ دنیا میں بھی تو میرا ولی اور دوست ہے، اللہ آخرت میں بھی تو میرا ولی اور دوست ہو جانا، کیونکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زیادہ قیمتی ہے، وہاں کامیاب ہونا زیادہ موسٹ اور امپورٹنٹ ہے، وہاں ہم کو کامیاب ہونا ہے۔ اللہ تو ہمیں وہاں بھی کامیابی عطا فرما دینا۔ پھر کہتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں کار میں، نیکوں میں ملا دے۔ اے اللہ جب بھی تو مجھے انتقال دے، ہمارا فوت کرنا تو مسلمان کی حالت میں کرنا۔ آج بہت سارے لوگ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، ہماری مسلم بیٹیاں اور مسلم خواتین غیر مسلموں کے ساتھ بھاگے جا رہی ہیں اور ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہی ہیں، آخرت کے بارے میں اس کو معلوم نہیں۔ اگر آخرت کے بارے میں معلوم ہو جائے تو ایک طرف ملک اور بادشاہیت ہے اور دوسری طرف آخرت ہے۔ وہ آدمی جو یقیناً اللہ کو جانتا ہوگا، آخرت کو جانتا ہوگا، وہ کبھی دنیا کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں اٹھائے گا بلکہ آخرت کو تسلیم کر لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو چیزیں پیش کی گئی انتقال کے وقت، دنیا پیش کی گئی اور آخرت کو پیش کیا گیا۔ آپ نے دنیا چھوڑ دیا اور آخرت کو انتخاب کر لیا۔ پھر اسی طرح سے کہا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو ہمارا انتقال فرمانا تو مسلمان کی حالت میں کرنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے تو اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہونا، یعنی ہمیں ملانا، نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان کی حالت میں اور مسلمان ہو کر کے رہیں، توحید پر قائم و دائم رہیں۔ اور اللہ رب العالمین سے ہم سبھی لوگ دعا کرتے ہیں اللہ جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کرنا، توحید پر کرنا، صراط مستقیم پر کرنا، ایمان کی حالت میں کرنا، اور اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات اور خرافات سے اللہ اس دنیاوی زندگی میں بچاتے رہنا۔ اے اللہ ہم سبھی لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ، اور دنیا آخرت کی ہم سب کو کامیابی عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔